बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 15वें सबक यानी क्रिकेट और मुशायरा के तमाम अशार के मफाहीम, तशरीहात और मुश्किल अल्फाज के मानी पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें। और अगर आप सिर्फ नज़मों की तशरीहात और गज़लों की तशरीहात देखना चाहते हैं मफाहीम के साथ तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। दरअसल मैं पहले भी इस सिलसिले में वीडियो बना चुका था लेकिन उसमें शेर का मफहूम शामिल नहीं था, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप मफहूम के साथ अशआर की तशरीह बनाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला शेर है, सबसे पहले शेर देख लें। मुशायरा का भी तफरीह एम होता है, मुशायरा में भी क्रिकेट का गेम होता है। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है मुशायरा यानी अशआर सुनाने की महफिल, एम यानी मकसद। नज़म का उन्वान है क्रिकेट और मुशायरा और शायर का नाम है दिलावर फिगार। मफहूम, क्रिकेट की तरह मुशायरे का मकसद भी तफरीह फराहम करना होता है, मुशायरा भी क्रिकेट के खेल की तरह होता है। तशरीह, इस शेर में शायर मुशायरे और क्रिकेट का मिजाजिया अंदाज में मुवाजना करते हुए कहते हैं कि जिस तरह क्रिकेट का बुनियादी मकसद लोगों को तफरीह फराहम करना होता है, इसी तरह मुशायरे का भी यही मकसद होता है। क्रिकेट के मैदान में भी तफरीह होती है और मुशायरे में भी यही कुछ होता है। क्रिकेट और मुशायरे दोनों के मकासद एक जैसे हैं। यूँ समझ लें कि मुशायरा भी एक तरह की क्रिकेट है। क्रिकेट अगर एक खेल है तो मुशायरा भी किसी खेल से कम नहीं। गोया क्रिकेट और मुशायरा दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा मुमासिलत पाई जाती है। दूसरा शेर, वहाँ जो लोग खिलाड़ी हैं वो यहाँ शायर, यहाँ जो सदर नशी है वहाँ है अंपायर। मुश्किल अल्फाज के मानी, सदर नशी यानी मीर मजलिस या सरबराह। उसके बाद इस शेर का मफहूम है, अगर क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं तो मुशायरे में शायर होते हैं, अगर मुशायरे में मीर मजलिस होता है तो क्रिकेट में अंपायर होता है। तशरीह, इस शेर में शायर मुशायरे और क्रिकेट का मिजाजिया अंदाज में मुवाजना करते हुए कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी होते हैं तो मुशायरे में शायर होते हैं। गोया शुअरा भी खिलाड़ियों की तरह होते हैं। क्रिकेट के मैदान वाले खिलाड़ी गेंद और बल्ले से खेलते हैं, मुशायरे के खिलाड़ी लफ्ज़ों से खेलते हैं। दोनों जगह खेल जारी रहता है। अगर क्रिकेट के मैदान में अंपायर होता है तो मुशायरे में भी एक मीर मजलिस होता है, वो भी लगभग अंपायर जैसा ही किरदार अदा करता है। यानी हम मीर मजलिस या मुशायरे के सरबराह को मुशायरे का अंपायर कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये के मैंने ऐसे लिखा हुआ है लेकिन अगर आप किताब में देखें तो किताब में इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख लीजिएगा। तीसरा शेर, वहाँ रियाज मुसलसल से काम चलता है, यहाँ गले के सहारे कलाम चलता है। मुश्किल अल्फाज के मानी, रियाज मुसलसल यानी मुसलसल मेहनत या लगातार मश्क, कलाम यानी शेर व शायरी। मफहूम, क्रिकेट में लगातार मश्क करने से खिलाड़ी अच्छा खेलने लगता है, मुशायरे में जिस शायर की आवाज़ अच्छी और बुलंद हो वो महफिल लूट लेता है। तशरीह, इस शेर में शायर मुशायरे और क्रिकेट का मिजाजिया अंदाज में मुवाजना करते हुए कहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में मुसलसल मश्क, कोशिश, मेहनत और हिम्मत से काम चलाया जाता है। यानी जो जितनी ज़्यादा मश्क और कोशिश करेगा वो उतना ही बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। मुशायरे में गले के सहारे शायरी चलती है। जो शायर जितना ज़्यादा खुश आवाज़ या बुलंद आवाज़ होगा वो उतनी ही ज़्यादा दाद पाएगा, सुनने वाले उसकी खूब तारीफ़ें करेंगे। क्रिकेट के मैदान में रियाज मुसलसल है तो मुशायरे में गले का सहारा है। पहली चीज़ क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी को ज़बरदस्त बना देती है, दूसरी चीज़ मुशायरे में शायर को बुलंद कर देती है। चौथा शेर है,
وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں اہمال ہو تو فاؤل ہے۔ الفاظ معنی، تو فاؤل کا مطلب ہوتا ہے کھیل کے اصولوں کے خلاف کچھ کرنا، اہمال کا مطلب ہوتا ہے بے معنی ہونا۔ مفہوم شعر کا ہے، کرکٹ میں نو بال کو کھیل کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے، مشاعرے میں بھی بظاہر مبہم شعر کو شاعری کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں اگر کوئی گیند باز نو بال کروائے تو اسے فاؤل یعنی کھیل کے اصولوں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں اگر کوئی شاعر بے معنی اور بے وزن قسم کا شعر پڑھے تو یہ بھی فاؤل ہی سمجھا جائے گا۔ اگر پہلی قسم کا فاؤل کرکٹ کے میدان کا ہے تو دوسری قسم کا فاؤل مشاعرے کا ہے۔ اگر کھلاڑی کرکٹ کے میدان میں کھیل کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں اگر کھلاڑی کو کرکٹ کے میدان میں کھیل کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تو شاعر کو بھی مشاعرے میں شاعری کے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں سے یہ ہٹا دیں آپ کوما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانچواں شعر ہے، وہاں ہے LBW یہاں یہ چکر ہے کہ اندلیب مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ LBW لیگ بیفور وکٹ یعنی وکٹ کے آگے ٹانگ، اندلیب یعنی بلبل۔ اچھا جی، مفہوم ہے اس کا، کرکٹ میں LBW ہونے پر کھلاڑی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، مشاعرے میں اندلیب یعنی بلبل کی تذکیر و تانیث کا مسئلہ شاعروں کو پریشان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ میں اگر وکٹ کے آگے ٹانگ آ جائے اور اس پر گیند لگ جائے تو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ شاعر یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اگر گیند وکٹ کو نہیں لگی تو کھلاڑی کیسے آؤٹ ہو گیا۔ اسی طرح شعر و شاعری میں بھی اب تک کوئی یہ نہیں سمجھ پایا کہ بلبل مذکر ہے یا مؤنث، حالانکہ یہ لفظ شاعری میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا ابہام کرکٹ میں ہے تو شعر و شاعری میں بھی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرکٹ اور مشاعرہ ایک جیسی چیزیں ہیں، دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں میں کچھ باتیں سمجھ نہ آنے والی ہیں۔ چھٹا شعر ہے، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، مقدر یعنی قسمت میں ہونا یا تقدیر میں ہونا۔ مفہوم ہے اس کا، کرکٹ بھی قسمت کا کھیل ہے، مشاعرے میں بھی بدقسمت شاعر ناکام ہو جاتا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ قسمت کا کھیل ہے، جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ بڑا کھلاڑی بن جاتا ہے، جس کی قسمت اچھی نہیں ہوتی وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتا۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں بھی بدقسمت شاعر ناکام رہتا ہے، اسے نہ کوئی داد دیتا ہے نہ وہ کوئی شہرت حاصل کر پاتا ہے۔ گویا دونوں طرف بدقسمتی اور مقدر کا کھیل موجود ہے، بدقسمت کھلاڑی ہو سکتا ہے تو بدقسمت شاعر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کرکٹ اور مشاعرے کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ساتواں شعر ہے، وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ تو جان کا مطلب ہوتا ہے عزیز یا پیارا۔ اچھا جی، مفہوم ہے اس کا، کرکٹ میں کپتان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، مشاعرے میں تو ہر شاعر خود کو کپتان سمجھتا ہے۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ میں ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے جو ٹیم کی جان سمجھا جاتا ہے، دیگر کھلاڑی اسے بہت پسند کرتے ہیں، نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشاعرے میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو ہر کھلاڑی یعنی ہر شاعر اپنے آپ کو کپتان سمجھتا ہے، وہاں کوئی کسی کی بات نہیں مانتا، وہاں کوئی بھی کسی کے حکم کا تابع نہیں ہوتا، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا شاعر اور دوسرے کو خود سے چھوٹا شاعر سمجھتا ہے۔ کرکٹ اور مشاعرے کے درمیان یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آٹھواں شعر ہے، یہاں کچھ ایسے بھی کپتان پائے جاتے ہیں جو رن بناتے نہیں ہٹ لگائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، ہٹ لگانا یعنی مارنا یا ضرب لگانا۔ مفہوم،
مشاعرے میں کچھ شاعر ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے شاعر بھی ہوتے ہیں جو خود کو شاعری کا کپتان سمجھتے ہیں، مگر ان کے اشعار شاعری کے بنیادی اصولوں پر بھی پورے نہیں اترتے۔ اچھا جی، تشریح۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو رنز نہیں بناتے، ان کا وکٹ پر کھڑے رہنا ٹیم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی کچھ ایسے شاعر ہوتے ہیں جن کا کلام غلطیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ خود کو شاعری کا کپتان سمجھتے ہیں۔ جس طرح رنز نہ بنانے والے کھلاڑی ٹیم کی ہار کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح شاعری کا ستیہ ناش کرنے والے شاعر مشاعرے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کرکٹ کے میدان میں بھی پائے جاتے ہیں اور مشاعرے میں بھی موجود رہتے ہیں۔ 9واں شعر ہے، وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ تو اناڑی کا مطلب ہوتا ہے نا تجربہ کار یا بے سلیقہ، وقت کاٹنا یعنی وقت گزارنا یا دن پورے کرنا۔ متشاعر جو شاعر نہ ہو مگر اپنے آپ کو شاعر سمجھے یا ظاہر کرے، دماغ چاٹنا یعنی مغز کھانا یا پکنا۔ مفہوم ہے، کرکٹ میں نا تجربہ کار صرف وقت گزارنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ ادھر کھلاڑی لکھ لیجئے گا، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کرکٹ میں نا تجربہ کار کھلاڑی، ٹھیک ہے، نا تجربہ کار کھلاڑی صرف وقت گزارنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ مشاعرے میں بھی برائے نام شاعر دماغ خراب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تشریح۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں کچھ نا تجربہ کار اور بے سلیقہ کھلاڑی محض وقت گزارتے رہتے ہیں، ان کا ٹیم میں ہونا اور نہ ہونا برابر ہوتا ہے، ان کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ مشاعرے میں بھی کچھ لوگ فضول گوئی کرتے رہتے ہیں، یہ شاعر نہیں ہوتے مگر خود کو شاعر سمجھتے ہیں، یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی وقت برباد کرتے ہیں۔ یہ لوگ شاعری کے بنیادی اصول بھی نہیں جانتے مگر پھر بھی خود کو غالب و میر جیسا سمجھتے ہیں۔ مشاعرے کے سامعین ایسے شاعروں کو پسند نہیں کرتے۔ 10واں شعر ہے، ہوا کرے اگر اسکور اس کا زیرو ہے، یہاں جو شخص پھسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ پھسڈی کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والا یا شکست کھایا ہوا۔ مفہوم، کرکٹ میں کچھ کھلاڑی زیرو پر آؤٹ ہو کر خود کو بڑا اور اہم کھلاڑی سمجھ لیتے ہیں، مشاعرے میں بھی برائے نام شاعر اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جن کا اسکور زیرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف ہٹا دیجئے گا، جن کا اسکور زیرو ہوتا ہے یعنی وہ کوئی رن نہیں بناتے، ان کی وجہ سے کبھی کبھار ٹیم ہار جاتی ہے۔ مشاعرے میں بھی کچھ شاعر کوئی خاص کلام نہیں پڑھتے، ان کی شاعری غلطیوں سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ خود کو مشاعرے کا ہیرو سمجھتے ہیں۔ گویا کرکٹ کے میدان اور مشاعرے کا ایک ہی حال ہے۔ کرکٹ کے میدان میں بھی کچھ کھلاڑی وقت کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں، مشاعرے میں بھی کچھ برائے نام شاعر وقت برباد کر دیتے ہیں۔ 11واں شعر ہے، ادب نواز پہ شاؤٹ یہاں بھی ہوتے ہیں، یہ بد نصیب رن آؤٹ یہاں بھی ہوتے ہیں۔ ادب نواز، ادب یعنی نظم و نثر کو نوازنے والا، ادب سے محبت کرنے والا، شاؤٹ یعنی چیخنا یا چلانا۔ اچھا جی، مفہوم، مشاعرے میں شعر و شاعری سے حقیقی محبت رکھنے والوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس طرح کے بدقسمت لوگ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی طرح رن آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ بڑے کھلاڑی کرکٹ کے میدان میں رن آؤٹ ہوتے ہیں تو ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان پر جملے کسے جاتے ہیں۔ مشاعرے میں بھی شعر و شاعری سے حقیقی محبت رکھنے والے لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی بلکہ ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان پر چیخا اور چلایا جاتا ہے۔ اگر رن آؤٹ ہونے والا ماہر کھلاڑی بد نصیبی کا شکار ہوتا ہے تو ادب سے سچی محبت رکھنے والا بھی بد نصیبی ہوتا ہے، دونوں کی قدر نہیں کی جاتی، دونوں کو تنقید سہنی پڑتی ہے، حالانکہ دونوں مخلص ہوتے ہیں، ماہر کھلاڑی کرکٹ کے لیے، ادب نواز ادب کے لیے۔ 12واں شعر ہے، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ تو اہل نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والے، حقیقت جاننے والے لوگ۔ مفہوم، میرے اس خیال سے حقیقت شناس لوگ اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ بھی ایک قسم کا کرکٹ میچ ہوتا ہے۔ تشریح،
اس شعر میں شاعر مشاعرے اور کرکٹ کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت جاننے والے لوگ میرے اس خیال کی حمایت کریں گے کہ مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، دونوں میں کھلاڑی ہوتے ہیں، دونوں میں کسی حد تک ابہام پایا جاتا ہے، دونوں میں اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں میں داد و تحسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، دونوں میں دیکھنے والے اور سننے والے ہوتے ہیں، دونوں میں اتنی زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے کہ جیسے مشاعرہ کرکٹ کا میچ ہے اور کرکٹ کا میچ مشاعرہ ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔